नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल-अफ़ू पढ़ेंगे। अफ़ू कहते हैं अफ़ा याफ़ू, नामो निशान मिटा देना, अजाला करना यानी किसी भी चीज़ को मिटा देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, इस लफ्ज़ के मायने समझने के लिए ये वाक़या बहुत खूब है। कौन सा? कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में थे और अस्मा बिनते अबी बकर गारे सोर में खाना लाया करती थी, तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने ग़ुलाम को ये हदायत की कि अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के कदमों के निशानात पर से बकरियों के रेवड़ को गुजारा करो। मकसद ये था कि अस्मा के कदमों के निशान मिट जाएं और कुफ़ार को किसी किस्म की निशानदही ना मिल सके। जो जुमला सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ुलाम से कहा वो ये था, फ़अमरा ग़ुलामहु अन यअफ़ुआ असारा अस्मा बिनते अबी बकर। उन्होंने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि वो अस्मा बिनते अबी बकर के कदमों के निशान मिटा दें। अन यअफ़ुआ असारा अस्मा बिनते अबी बकर के, अस्मा बिनते अबी बकर के कदमों के निशान मिटा दें। तो अफ़ू कहते हैं किसी चीज़ को मिटा देना, यहाँ तक कि उसके निशान भी मिटा देना। तो इस तरह से इसम अल्लाह अल-अफ़ू के 3 पहलू हैं। पहला, युज़ील व यमहू, वो गुनाह का निशान मिटा देता है। कौन? मेरा और आपका रब, जिसका नाम अल-अफ़ू है, वो गुनाह का नामो निशान मिटा देता है। फिर सुम्मा यरदा, फिर राज़ी हो जाता है। गुनाह को मिटा के, उसके निशानात को मिटा के फिर अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। सुम्मा युअती, फिर उसे अता भी कर देता है। क्या? दुनिया में भी नेमतें और आखिरत में जन्नत। वही अल-अफ़ू ज़ात सुब्हानहू व तआला है जो इन सिफ़ात की हामिल हो सकती है। कोई इंसान अपने अंदर ये ख़ुसूसियात रख सकता है? आप उसके हक़ में कमी कर दें और जाकर माफ़ी मांगे, कोई ऐसा माफ़ कर दे आपको कि अपने दिल से भी वो मिटा दे आपकी गलती और कभी उसका दोबारा ज़िक्र ना करे, और बल्कि दोबारा और अपना ताल्लुक़ आपसे पहले से भी ज़्यादा अच्छा कर ले, आपसे खुश हो जाए और फिर आप पर नेमतों की बारिश कर दे, तो ये अल-अफ़ू ही है जो ये कर सकता है। वही अल्लाह है जो गुनाहों को मिटा देता है, उसका निशान या एहसास तक भी बाकी नहीं रहने देता। इंसान तो ये है कि माफ़ कर देते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आपको याद दिलाते रहते हैं कि फ़लाँ वक्त में तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, एहसास दिलाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह भी मिटा देता है, उसके निशानात भी मिटा देता है और एहसास तक भी बाकी नहीं रहने देता, और गुनाहगार को गुनाहों से पाक करके उसको अपनी रज़ा से नवाजता है और फिर राज़ी हो जाने के बाद इनाम भी अता फरमाता है। ये है मेरा और आपका रब अल-अफ़ू, ऐसा हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला और फिर हमसे राज़ी होकर हम पर इनामात की बारिश करने वाला। अल्लाह के नाम अल-अफ़ू की हकीकत जानने के लिए हमें अल्लाह के नाम अल-गफ़्फ़ार से भी मवाजना करना होगा। दोनों नाम बंदे के गुनाहों को माफ़ करने के मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर अल-अफ़ू की सिफ़त अल-गफ़ूर से कहीं बढ़कर है। हम कहते हैं ना वो तो गफ़ूर रहीम है, वो तो अल-गफ़ूर है, लेकिन जो अल-अफ़ू है वो उससे भी बढ़ के है, गफ़ूर से भी बढ़कर है ये सिफ़त उसकी। वो कैसे? कि कुछ लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़रत का मामला करता है और कुछ लोगों के साथ अल-अफ़ू का मामला करता है। कुछ लोग अल-अफ़ू के मुस्तहिक़ होते हैं। मग़फ़रत के मायने ये हैं कि जब कभी किसी बंदे का गुनाह हो जाए
اور اس نے گناہ پر معافی مانگ لی تو اللہ اس پہ دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے اس کے گناہ کو، لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کی کیا کرتے ہیں؟ پردہ پوشی کرتے ہیں۔ کس کی؟ اس کے اس گناہ کی جس کی اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، یعنی سزا نہیں دیتے، مگر گناہ نامہ اعمال میں موجود رہتا ہے، اور وہ اس گناہ پر سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت چاہے تو اس گناہ پر سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب مغفرت میں کیا آتا ہے؟ گناہ پر پردہ تو ڈال دیا، اس کو چھپا تو دیا دنیا میں بھی، اور قیامت کے روز بھی پردے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اعتراف کر لے گا، بتاؤ تم نے یہ کیا تھا نا، کروا لے گا اعتراف، بندہ کہے گا ہاں جی اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، اپنے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چادر ڈال لیں گے، اور اس چادر کے پردے میں ہی اس سے سارے اعتراف کروا کے اور پھر کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گے۔ جیسے بالکل ایک رزلٹ شیٹ ہوتی ہے نا، آپ اوور آل پاس ہیں لیکن آپ کسی سبجیکٹ میں فیل ہیں، وہ ریڈ نشان، وہ ایک سبجیکٹ کا فیل، وہ آپ کے رزلٹ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، بے شک آپ پاس ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ مغفرت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گے، لیکن ان پر کراس کا نشان لگا دیا گیا ہوگا کہ ان بندوں نے معافی مانگ لی۔ لیکن جو عفو کا سلسلہ ہے، عفو والا جو معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں، گویا ایسے کہ وہ گناہ کیے ہی نہیں گئے۔ اب دو طرح کے معاملے ہیں، ایک عفو والا اور ایک غفور والا، ایک مغفرت والا اور ایک العفو والا۔ تو کون سا معاملہ ہم اپنے لیے چاہیں گے؟ آپ کو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ غفور وہ جو، مغفرت وہ کہ جو آپ کے گناہ کو معاف کر دے، آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے وہ گناہ آپ کا پردے میں ہی معاف کر دیا، لیکن وہ نامہ اعمال میں موجود ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت عفو کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نشانات، اس کے آثار بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ العفو وہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ کا نام و نشان مٹا دے گا، آخرت میں اس کا حوالہ دے کے سوال نہیں کرے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ صاف کر دیا جائے گا، اس سے قیامت کے روز اس گناہ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے نامہ اعمال سے اس کو صاف کر دیا گیا، نہ ہی سزا دے گا۔ اور سب سے عظیم بات العفو میں یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور عظیم ترین معاملہ یہ ہے اس کے بعد کہ انعام سے بھی بھری جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی اب آپ کے ذہن میں عفو کا ورڈ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ تین مطلب آ جانے چاہیے کہ غلطی کو مٹا دینے والا، گناہ کو مٹا دینے والا، پھر راضی ہو جانے والا، اور پھر عطا کرنے والا۔ تو العفو کی شان یہ سامنے آئے کہ وہ جو گناہوں پہ پکڑنے، سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، پھر بھی وہ گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور انسان کے صحیفے سے گناہوں کا نام و نشان مٹا کر پھر اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے اس حدیث سے آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں کہے گا میرے بندے کو میرے قریب کرو، اس بندے کو قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست شفقت اس پر رکھ کر اپنے بندے سے سرگوشی میں پوچھے گا، چھپکے چھپکے پوچھے گا، جیسے دنیا میں چھپکے چھپکے وہ پردے میں ہی رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا مانگ لیتا تھا نا، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دینا، اسی طرح پردے میں ہی اللہ رب العزت اس سے ویسے ہی چپکے چپکے پوچھے گا کیا تمہیں اپنا فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ شخص کہے گا مجھے یاد ہے میرے رب، کیونکہ دنیا میں اعتراف کر لیتا تھا، وہاں بھی اعتراف کر لے گا۔ اس وقت وہ بندہ گمان کرے گا کہ وہ تو بس ہلاک ہو جائے گا، کہ سارے گناہ اس کے گنوائے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت گنوا رہا ہے، اب تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔
اس عالم میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میں نے دنیا میں گناہ کی ستر پوشی کی اور اب میں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں، یعنی اس گناہ کو پردے میں ہی رکھتا ہوں، اور یہ معاملہ الغفور کی طرف سے ہوگا جس کے ساتھ اس نے غفر کا معاملہ کیا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ العفو اپنی شان عفو کے ساتھ سامنے آئے گا اور کسی دوسرے بندے سے فرمائے گا اے فلاں میں تجھ سے راضی ہو گیا، جو تو نے دنیا میں کیا جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو کیا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، سبھی مٹا دیا گیا تمہارے نامہ اعمال سے، ان گناہوں کو صاف کر دیا گیا، جاؤ میری جنت میں داخل ہو جو میں تم سے راضی ہوں۔ گویا اللہ العفو نے قیامت کے دن اس خوش قسمت بندے سے عفو کرتے ہوئے اعمال کی باز پرس نہیں کی اور خوش ہو کر اسے جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرے، غفر کا یا عفو کا، مغفرت والا یا عفو والا؟ کون سا معاملہ کروانا چاہیں گے؟ عفو والا کروانا چاہیں گے نا، کہ ہمارے نامہ اعمال میں نشان بھی نہ باقی رہیں، دنیا میں ہی ساتھ کے ساتھ صفایا ہو جائے، صاف کر دیا جائے ہمارا نامہ اعمال، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، مٹا دیے گئے ہوں۔ تو یقیناً ہم میں سے ہر کوئی اللہ العفو کی صرف جاننے کے بعد یہی تمنا کرے گا کہ اس کے ساتھ عفو کا ہی معاملہ کیا جائے۔ پھر امیجن کریں کہ قیامت کے دن جب انسان کے گناہ پر اس کے ہاتھ پاؤں، جسم کی کھال، زمین و آسمان، ارد گرد کی تمام اشیاء، لوگ، منکر نکیر، سائق و شہید جیسے گواہ کھڑے ہوں گے، وہ فرشتے جو ہمارے نگران ہیں، ہمارے دائیں بائیں، وہ بھی ہمیں ہانک کر لے کے جا رہے ہوں گے، وہ سب ہمارے گناہوں پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ یہ زمین بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، کائنات کی ہر چیز، جہاں جہاں ہم نے جو جو گناہ کیا وہ سب گواہ ہیں، اور نامہ اعمال میں درج گناہ سے کسی طور پر چھٹکارا نظر نہ آتا ہوگا تو انسان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اس پہ غور کریں کہ اگر اللہ العفو ہمارے گناہوں کے سارے گواہ بھی نہ رہنے دے، ہمارا گناہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دے اور پھر ساری گواہیاں بھی ختم کر دے، ہماری یادداشت، ہمارے جسم کی اعضاء اور زمین و آسمان، لوگ بھی اس گناہ کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہوں، دنیا سے بھی وہ نشانات مٹا دیے ہوں، جیسے قیامت کے روز زمین بھی بولے گی نا کہ اللہ رب العزت اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، آسمان بھی گواہی دے گا، جس جگہ بیٹھ کے کیا، جس زمین کے حصے پر کیا، وہ سب گواہی دیں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ عفو والا معاملہ کر دیا تو اللہ رب العزت اس کے نشانات بھی مٹا دیں گے، جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور ہم اس وقت انسان کہے گا کہ میں تمہیں کیا ہو گیا، اپنے جسم کے اعضاء کو بولے گا تمہیں کیا ہو گیا، میں تو تمہیں ہی بچانے کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ لیکن اگر عفو کا معاملہ کر دیا گیا تو پھر ہمارا جسم بھی، ہمارے جسم کے اعضاء، زمین و آسمان، سب سے وہ گناہ بھلوا دے گا اللہ رب العزت، صرف نامہ اعمال سے نہیں مٹائے گا بلکہ اس کے نشانات، اس کی گواہیاں سب ختم کر دے گا۔ اور فرشتوں کو بھی اللہ العفو نے سب گواہیاں مٹا دینے کا حکم دے دیا ہو، گویا کہ ایک نیا انسان بالکل نئی یادداشت کے ساتھ، صاف ستھرا، جس پر گناہ کا کوئی میل نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کو اپنے ہی گناہ جینے نہیں دیتے نا، اس کے دل پر ایسے بوجھ بن جاتے ہیں کہ وہ خود ہی نہیں جی پاتا ان کے ساتھ، ایک الگ سا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اپنے دل سے بھی وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اس کے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مدعی یا دعویٰ کرنے والا نہیں۔ اور آج دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں نا، اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی ہماری کسی کے سامنے آ جائے یا ہم کسی کے سامنے وہ گناہ کر دیں، پھر جب ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے بھی بھلا دیں، ان کو بھی نہ یاد رہیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، ہم سے کیا غلطی ہوگی۔
تو اگر اللہ رب العزت نے العفو والا معاملہ کر دیا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. تو اس وقت پھر ہماری خوش بختی کا کیا کہنا ہوگا کہ جب ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیے گئے ہوں گے، لوگوں کے دلوں سے بھی مٹا دیے گئے ہوں گے، اور کائنات کی ہر چیز جو اس کی گواہ تھی وہ گواہیاں بھی ختم کر دی ہوں گی. سبحان اللہ. اس پس منظر میں اللہ العفو کی بارگاہ میں اس بلند مقام کو پانے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. آج سے پہلے ہم کتنی بار یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں بس یہ دعا پڑھتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے. یہ پتہ ہے کہ رمضان میں تاک راتوں میں یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس دعا کے معنی پہ غور کیا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ کا عفو مانگ رہے ہیں. اب عفو سمجھ میں آیا کہ وہ اس سے ایسی معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ان کے نشانات بھی مٹا دے، اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت دے دے. کتنی مختصر سی دعا اور کتنی جامع ہے. تو آج کے بعد ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے العفو کے عفو میں پناہ لینا چاہے گا. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں شب و روز مواقع عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں اور اس کے دامن عفو میں پناہ لے لیں. دن میں 5 مرتبہ وہ ذات اپنے پاس بلاتی ہے کہ اس کے بندے اس سے آ کر معافی طلب کر لیں. 5 بار پکار آتی ہے نا اللہ کی طرف سے کہ آؤ ملاقات کرو، بتاؤ کیا گناہ کیے، معافی مانگ لو، معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتا ہے قیام اللیل کا، اور آسمان دنیا پر آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. ان سب مواقع کو جب ضائع کرنے والا بھی ایک اور بہترین پھر زمانہ پا لیتا ہے. ہم نے نمازوں میں بھی معافی نہیں مانگی، پھر ہم تہجدوں میں بھی نہیں اٹھے، اللہ تعالیٰ پکار رہے تھے ہاتھ پھیلا پھیلا کر. ہے کوئی مانگنے والا معافی، میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، شرمندہ ہونے والا، آئے میری طرف لوٹ کے میں اس کو معاف کر دوں. لیکن ہم نے تب بھی کوئی فکر نہ کی. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین زمانہ دے دیا. وہ کون سا زمانہ؟ رمضان المبارک کا زمانہ، رمضان المبارک کا عرصہ. اور الحمدللہ میں اور آپ اس رمضان میں داخل ہو گئے. اور پھر اس رمضان میں اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ میں یہ دعا بھی دے دی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور پھر اللہ رب العزت تو قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں تو بہت قریب ہوں. تو پھر رمضان بھی مل گیا، خوبصورت موقع مزید مل گیا. نہ جانے اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے. تو اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے اس دعا کو دل سے پڑھیے گا، اور اس کے مطلب العفو کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ اگر اس نے ہمیں معاف کر دیا، عفو والا معاملہ کر دیا، تو وہ کیسا العفو ہے، کیسا العفو ہے. اور اس کا عفو کیسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہوں کو پھر مٹا دیتا ہے کہ ان کے نشانات بھی باقی نہیں چھوڑتا، پھر راضی ہو جاتا ہے، پھر عطا کر لیتا ہے. بار بار اس نام کے مطلب کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی اب ہم یہ دعا پڑھیں تو اس دل اور اس یقین سے اپنے رب سے مانگے معافی کہ اللہ تعالیٰ تو العفو ہے اور ہمیں تیرے عفو میں ہی پناہ چاہیے، ہم سے عفو والا ہی معاملہ کرنا. اور پھر جس بندے کو اللہ کی طرف سے عفو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آثار میں آتا ہے کہ ایک شخص سارا سال نافرمانی کا مرتکب رہا. لیلۃ القدر میں اب وہ اپنے رب کو پکارنے لگا، کہنے لگا یا ربی اوف عنی، یا ربی اوف عنی. فرشتے اس نافرمان شخص کی آواز اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روک رہے تھے کہ یہ اتنا گناہ گار ہے، اور اب رمضان آیا اور لیلۃ القدر آئی ہے تو یہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے کہہ رہا ہے یا ربی اوف عنی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا
میرے بندے کی آواز اور میرے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، یہ بندہ بہت گناہ گار ہے اور تیرے عفو کا مستحق نہیں ہے، اس نے تو ایسے اور ایسے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ میری ذات ہے جس کا تقوی اختیار کیا جائے اور جس سے مغفرت طلب کی جائے، یعنی میں ہی وہ ذات ہوں کہ جس کا تقوی اختیار کیا جائے اور جس سے مغفرت طلب کی جائے۔ اور پھر ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، کسی کے دل میں اپنے رب کا ڈر آ جائے، چاہے پھر اس نے ساری زندگی ہی گناہوں میں کیوں نہ گزاری ہو، اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو معاف نہ کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، بے شک میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اس سے عفو والا معاملہ کیا۔ عفو والا معاملہ کیا کیا کہ اس کے پیچھے سارے جو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے ساری زندگی اپنے گناہوں میں گزاری ہے اور اب لیلۃ القدر آئی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس کا رب اس کو معاف نہ کرے؟ وہ اپنے رب سے ڈر جائے تو اس کا رب اس کو معاف نہ کرے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اس سے عفو والا معاملہ کیا، اس کے گناہوں کو مٹا دیا، اس سے راضی ہو گیا۔ اس کو اب عطا کروں گا کیا؟ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے پھر اس کو کیا عطا کیا کرتا ہے؟ جنت۔ اللہ العفو کی شان مصائب کے ذریعے سے بھی نظر آتی ہے۔ مومن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، تکلیف جسمانی ہو، ذہنی یا مالی، مومن اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو بے شمار اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مومن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے نہلا دھلا کر اپنے ساتھ ملاقات کرانا چاہتا ہے، اور اسی پاکیزگی تک پہنچانے کے لیے اللہ العفو نے اپنی حکمت کے تحت مختلف ذرائع بنائے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ رب العزت کا عفو جھلکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دنیا میں صاف کرنے کے لیے، ان کے نام و نشان مٹانے کے لیے یہ بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ اپنے بندے کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تھکاوٹ، فکر، غم میں ڈالتا ہے، اور اس پر اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس کو بخار بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف پہنچی، کوئی بھی بیماری، چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ ذہنی ہے، آپ بظاہر ٹھیک ہے لیکن آپ کو کوئی ایسی پریشانی آئی جس نے آپ کے ذہن پہ اثر کیا ہوا ہے، جو آپ کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے، جس نے آپ کے دل کو ہرٹ کیا ہوا ہے، اس کے بدلے بھی آپ کے کیا معاف کیے جا رہے ہیں؟ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی محبت کی ایک جھلک ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے۔ ہماری نظر میں وہ بندہ کیا ہوتا ہے جو آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ، ناسمجھ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سچ میں بہت گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اس پر ایسی اور ایسی تکلیفیں آ رہی ہیں، ایسی اور ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہوگا وہ گناہ گار، لیکن یہ سوچیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں اس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو اس لیے تکلیف میں ڈال رہا ہے، اس لیے آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے رب کا بہت پیارا ہے۔ اللہ اس کو آخرت میں تکلیفیں نہیں دینا چاہتا، آخرت کے دائمی عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے ان کے گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس پر صبر کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ سے ہی مدد مانگے اور اپنے ایمان پر جمع رہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت، العفو کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی تو، کوئی دکھ آ گیا تو شاید اللہ رب العزت ہم سے بہت ناراض ہے۔ وہ دنیا کی چھوٹی تکلیفیں دیکھ کے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آپ کے گناہوں کو دنیا میں ہی صاف کرنا چاہتا ہے، آپ کے گناہوں کو آپ کے نامہ اعمال سے مٹانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے اس کی طرف رجوع کریں اور بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دوڑتی پھرتی تھی، جہاں کوئی بچہ دیکھتی اسے فوراً سینے سے لگا لیتی، لپٹا لیتی اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر اس عورت کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اسے آگ میں ڈال دے گی؟ یعنی یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے کہ کوئی بھی اس جیسا بچہ دیکھتی ہے اس ایج کا تو اس کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور یہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، یہ اس کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی جو اپنے بچے کے لیے اتنا تڑپ رہی ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہے، تو وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ اللہ یہ کہ بندے خود ہی زبردستی جانا چاہیں آگ میں۔ تو میرے اور آپ کے پاس آج موقع ہے، وقت ہے، ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے دل سے مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ عفو کی رحمت کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہو، ہمارے ہمیشہ یاد رہے اور نہ دل سے غافل ہو۔ اور آج سے العفو کا مطلب ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جانا چاہیے کہ العفو وہ ذات ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ان کے نشانات بھی مٹا دیتی ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کو بھلا دیتی ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے اور اس بات کے یاد رہتے ہوئے ہم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، اللہ ہم سے عفو والا معاملہ کرنا۔ تو اسی طرح استغفار کو معمولی نہ بنایا جائے، صرف زبانی کلامی ہم بڑا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، دل سے مانگے کیا مانگ رہے ہیں، اس کے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگے اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، احساس ہو اپنی غلطیوں کا، اپنی نادانیوں کا، اور پھر ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے ساتھ عفو والا معاملہ کرے، تو ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس صفت کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، ایسے ہی معاف کریں کہ اپنے دل سے بھی نکال دیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی برا کیا تھا، درگزر کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے درگزر والا معاملہ کرے، ہمیں معاف کرے، اور پھر جب بھی کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر یہ غم، یہ تکلیف، یہ دکھ مجھ پر آئے ہے، آزمائش مجھ پر آئی ہے، تو انشاءاللہ اگر میں صبر کروں گی تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت میرے گناہ ہی معاف فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ نام پڑھ کر آپ کے دل میں مزید اللہ رب العزت کی محبت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میرا تو یہ نام پڑھ کر اللہ رب العزت کی محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ میرا اور آپ کا رب کتنا لطیف ہے، کیسا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کیسی اس کی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے پلٹ آؤ، غلطی کر لی کوئی بات نہیں، میں صاف کر دوں گا، میں ریز کر دوں گا نامہ اعمال سے، نشانوں کی پریشانی ہے، اس چیز کی ٹینشن ہے، وہ بھی مٹا دوں گا، لوگوں کے دلوں سے بھی بھلا دوں گا، تم سے راضی ہو جاؤں گا، بس تم پلٹ تو آؤ میری طرف، پہلا قدم تو اٹھاؤ۔ تو آج اٹھا لیں اپنے رب کی طرف پہلا قدم، پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اٹھائیں ہاتھ اور دل سے مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔